मंजी ठोक देती तो फिर हनीफ कुरैशी भी जाकर जेलम उसके बाहर जाकर खड़ा होगा जनाब अकेडमी के बाहर, और आखिर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा मंजी हैंज ठोकी। सब लोगों के सामने है, सारों के सामने है कि ये जहां इसको ख़तरा नहीं था तो उस वक्त किसी की बोलियां बोल रहा था, अब किसी की बोलियां बोल रहा है। तो अभी जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने इमरान रियाज के हवाले से ये चीज़ें की हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक इस बंदे की एक मुनाफिकाना अंदाज़ है। भाई रियासत किस चीज़ का नाम है? तो यहाँ माओं के बच्चे कत्ल हुए हैं, इमरान खान को आप माफ़ करें, उसको आप ओपन छोड़ दें। मैं इमरान रियाज की मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी हैं, सच्ची बात ये कि मेरी आंखों से आंसू। ये अगर रवैया मुख्तलिफ मसालिक के लोगों की तरफ से, उलमा की तरफ से आएगा, इसको करें, किसको फॉलो करें, क्या करें? जो बेशक जिसने ISI का एजेंट कहना है वो कहता रहे कि जो एक वक्त था कि बंदूकें सीधी की हुई थी TLP की क़यादत की तरफ, क्या ख्याल है आज आग आपके घर में पहुंची है तो कैसा लगा है? किसी पुलिस के किसी SHO को कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए वो दरवाजे तोड़ के अंदर से जाकर उलमा को घसीट के लाए। हम ही लोग FIR करवाएंगे क्योंकि हम काम जो हम कर रहे हैं। और ये जो मंजी ठोकने वाला जो रवैया है, ये मैं इसलिए मंजी ठोकना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये होता है, हमने देखा है। वो कह रहे हैं हमने फलां की मंजी ठोक दी। मैं अगर अपने एक मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ तो मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ ना। मेरा मौक़िफ़ है कि मैं हक पे हूँ, तो जब मैं हक समझता हूँ तो मैं तो अपने हक को साबित करूँ, पूरी कुव्वत के साथ बयान करूँगा। इस शख्स ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि अबू हनीफा भौंका था। इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाकी ये हमारा मौक़िफ़ है, कोई भी साहबा की बेअदबी, किसी भी साहबी की बेअदबी, किसी आले बैत के फ़र्द की बेअदबी करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल इसकी हिमायत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV पॉडकास्ट स्टूडियो से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ख़िताबत की अगर बात की जाए तो शोला बयानी इनका जौहर है, और दलील व इस्तिदलाल की बात की जाए तो कुरान व हदीस इनका ज़ेवर है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बेत अतहार या सहाबा किराम की बात की जाए या उनकी गुफ्तगू सामने आए तो इनका चेहरा हमेशा खिलखिलाता हुआ और मुनव्वर है। मेरे साथ स्टूडियो में मुल्क मारूफ आलिम दीन शबाब इस्लामी पाकिस्तान के सरबरा जामिया अम्मार बिन यासिर इस्लामाबाद के रईस मोहतरम जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वेलकम टू GTV पॉडकास्ट स्टूडियो सर। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लबकुशाई का मौका अता फरमाया। मुफ्ती साहब, आपके तालीमी सफ़र से आगाज़ करना चाहूँगा। क्या लाइफ जर्नी रही? तालीमी सफ़र कहाँ से आगाज़ किया, कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या वो मराहिल थे जो आपने तालीमी तौर पर तय किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो मेरा इलाका आबाई इलाका एबटाबाद का इलाका बोई है। वहीं पर गांव में ही प्राइमरी स्कूल पढ़ा, फिर कुछ अर्सा मिडिल की क्लासें मुज़फ़्फ़राबाद जी, फिर एबटाबाद के अंदर हाई स्कूल, और फिर मैं इदारा जामिया रज़िया उलूम रावलपिंडी में मैंने दरस निज़ामी की। इसी के साथ साथ मौलवी फ़ाज़ल किया, अरबी फ़ाज़ल किया। तो फिर वहीं पर सारी तालीम मुकम्मल करके तकरीबन 25 साल वहीं पर मैंने तदरीस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व ताल्लुम का ये सिलसिला जारी है। इसी दौरान साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ख़िताबत के हवाले से पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। फिर उसी वजह से थोड़ा सा तारुफ हुआ तो आपने भी तकरीबन मदद तो कर लिया। ख़िताबत के हवाले से आप पूरी दुनिया में गए। मुनाजरों का शौक़ आपको कब से हुआ कि मुनाजराना आपका मिजाज देखा गया है माजी करीब में भी, और कई सारे आपके मुनाजरे सोशल मीडिया पर बड़े वायरल भी रहे, तो उसका कोई अलग कोर्स आपने किया, फिर लोग आपको उस वजह से जानने भी लग गए? अब बुनियादी तौर पर तो आपके भी इल्म है कि जिस तरह से एक फ़न होता है ख़िताबत, इसी तरह मुनाजरा भी एक फ़न है। जी, ये ख़ास हिस्स है, इंसान की एक क़ुव्वत होती है कि वो किसी की बात को कितना पिक करता है और फिर उसको कितना जल्दी उसका जवाब और उसका रिएक्शन देता है। तो असली बात तो ये कि जब आप उलूम और फ़नून में माहिर हों और आपका मुताला हो, तो फिर आप किसी भी बात, जब आपके सामने सवाल आता है तो आप फ़ौरन जवाब देने की पोजीशन में होते हैं। तो दूसरी सूरत ये है कि हमारा जो आबाई इलाका है वहाँ पर शुरू से एक मसलकी जो है ना मामलात थे, जिसकी वजह से कुछ हमारे जो इलाके के अंदर जो है ना कुछ हज़रात की तरफ से इस्तेहसाल हो रहा था। तो जिसकी वजह से एक फ़ितरी सी बात होती है कि जब आप किसी हवाले से किसी को
دباتے ہیں چاہے دلیل کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے تو پھر وہ ریئیکشن آتا ہے. تو غالباً میرے اندر بھی یہ بحث مناظرہ یہ اسی سے ہی یہ چیز آئی, کیونکہ میں طالب علمی دوران سے ہی ہماری کلاسوں کے اندر بحثیں ہیں, اور پھر اس کے بعد ویسے بھی میرا طالب علمی دوران میں ہی میرے کئی مناظرے ہوئے, جو اس وقت اتنا زیادہ یہ ریکارڈنگز وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا, جس کی وجہ سے کئی جو مناظرے ہمارے یہ مباحثے وہ آن دا ریکارڈ نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ اس کے بعد پھر ایک تو یہ کہ میں نے بہت زیادہ میرا مطالعہ اللہ کے فضل سے ہر موضوع پر ہر ٹاپک پر میرا بہت اللہ کا کرم ہے, بڑا وسیع مطالعہ ہے. مفتی صاحب دو مزاج آپ کے حوالے سے دیکھے گئے ہیں. ایک طرف آپ کو شمشیر اعلی حضرت کہا گیا, اس نام سے ہم نے پیجز بھی دیکھے اور بڑا اس کا شور بھی سنا. دوسری طرف ایسا بھی طبقہ ہے جو آپ کو اہل سنت کے اندر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ان کا سنی ہونے سے کیا تعلق ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں باہم جو مسلکوں کے اندر جو شخصیات کا آپس میں جماعتی اختلاف, یہ تو ہر کوئی بھی پاکستان کا ایک نام آپ کو میں کہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ جس پر اس کے اپنے مسلک والوں نے یہ دوسروں نے کوئی تنقید نہ کی. کوئی ایک دیوبندی مسلک ہے, بریلوی مسلک, اہل الحدیث ہیں, شیعہ ہیں, کوئی ہے, میں کہتا ہوں چیلنج ہے میرا, کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے. آپ نام لیں, میں اس کے کاؤنٹر بتاؤں گا, ابھی نکال کے دکھاؤں گا فلاں فلاں اس کے خلاف بول رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں بات کریں گے, آپ کا نام ہوگا تو پھر کئی لوگ جلیں گے, حسد بھی ہے. یہ ایک علماء میں آپ کو پتہ ہے حسد والا معاملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں, ساتھ ساتھ جوابات بھی ملتے رہتے ہیں, خاموشیاں ہوتی رہتی ہیں, پھر کوئی نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. دعوت اسلامی سے ایک وقت ایک زمانہ ایسا رہا, آپ کا تعلق تو تھا, امیر اہل سنت مولانا الیاس اتاری قادری صاحب ان کے آپ فین بھی رہے. وہ کیا موڑ تھا, کب آپ کو لگا, کس چیز پر ایسا اختلاف ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ پھر ہم نے دیکھا یوٹیوب پر آپ کے کلپ پہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا آ رہا ہے, ساری چیزیں مطلب اتنا کھل کے آپ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. بنیادی اختلاف کہاں کھڑا ہوا؟ دیکھیں بنیادی طور پر میں کئی پلیٹ فارمز پر یہ کہہ چکا ہوں کہ دعوت اسلامی ہماری تنظیم ہے, اور دعوت اسلامی کے کریڈٹ پر بہت سارے اچھے کام ہیں. ٹھیک ہے. حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب نے بڑی نیک نیتی سے اس تعلیم و تعلم کا, تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں آغاز ان کا کچھ ہوتا ہے, درمیان میں کچھ ایسے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اصل مقصد سے جب وہ ہٹتی ہیں. تو آج آپ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجئے, کیا بڑے بڑے علماء دیوبند تبلیغی جماعت پر تنقید نہیں کر رہے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ کیا ان کا یہ کہا جائے کہ یہ وہ بالکل یہ اپنے انہوں نے مسلک سے اس کو نکال دیا؟ نہیں, وہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ جتنا بڑا آپ کا کام ہوتا ہے, اس بڑے کام کا جب پھیلاؤ ہوتا ہے تو پھر اس میں سے غلط لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں, ان کی غلطیاں خرابیاں ہوتی ہیں, اور علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی خرابی دیکھیں تو اس کو وہ بولیں. اسی طرح یہی ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی میں کچھ ایسے لوگ جو مرکز پہ قابض ہوئے ہیں کہ عملی طور پر الیاس قادری صاحب کو جنہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے, اور میں کھل کھلا کر ان کا نام لیتا رہا ہوں, اب بھی لے رہا ہوں, عمران اتاری ہے, حبیب اتاری ہے, یہ اینڈ کمپنی ہے. انہوں نے ہر وہ طریقہ راستہ اختیار کیا جو بالکل شریعت سے متصادم ہے. یہ لوگ شریعت سے متصادم؟ جی بالکل. منی لانڈرنگ کے وجہ سے ان پر دنیا کے کئی ملکوں میں بین ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی کی ایک تبلیغی جماعت ہے, اس کے اتنے بڑے لوگوں کا کیا کام ہے کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کریں؟ اور اب کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ الزامات ہیں. بھائی الزامات ہیں تو حبیب اتاری کو میں ٹکٹ آفر کرتا ہوں, حبیب اتاری اگلے مہینے مجھے ابھی کہیں, میں ٹکٹ آپ کے بلکہ حوالے کر دیتا ہوں, اسے کہیں وہ مدینہ شریف چلا جائے, سارا خرچہ میں دوں گا. بھائی مدینہ شریف کا خرچہ میں دوں گا. بین ہے, دبئی میں بین ہے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ یہ جو عوام کروڑوں روپے زکوٰۃ کے خیرات کے ان کو دے رہے ہیں, یہ کوئی اپنے والد صاحب کے گھر سے نہیں لا رہے ہیں, یہ وہ کروڑوں روپیہ اس کو اللہ تللے پر یہ لوگ اڑا رہے ہیں. مثلا اسی بین سے ہٹنے کے لیے اسی حبیب اتاری نے کروڑوں روپے کی آفر اسلام آباد اور پنڈی کی شخصیات کو کی. ہم ادھر رہتے ہیں بھائی, ہمیں ایک جب وقت آئے گا تو ہم ایک نام بتائیں گے, اور اینڈ یہ ہوتا ہے یہ بھی 3 طلاقیں اٹھائے, معلق میں بھی اٹھاتا ہوں, بات ختم ہو گئی.
بھائی جن لوگوں کو یہ لگتا ہے حنیف قریشی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ آئیں, وہ اسی پہ بات ختم کر لیں. آپ لائیو پروگرام میں حبیبہ طاری کو لے لیں, مجھے بھی لے لیں. وہ 3 طلاقیں معلق اٹھائے, میں بھی اٹھاتا ہوں. وہ اٹھائے کہ بھائی ہم نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی ہے, کبھی انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہے. پھر ہمارا یعنی یہ اسی پیسوں سے جی بالکل, جو یہی تبلیغ کے نام پر آئے, جو انہوں نے والد صاحب کے گھر سے لائیں یہ پیسے, کہاں سے لائیں؟ پھر ان کے ساتھ جو لوگ, اگر وہ کہتے ہیں ہمارے کام کاروبار ہیں, بزنس ہیں, ارے بھائی آپ اربوں روپیہ, اچھا چلیں وہ بھی آ گئے, تو ایک آدمی ہے جو سفر کر رہا ہے, وہ دعوت اسلامی کے اس پہ کر رہا ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ وہ اس مرکز میں کیا لے رہا ہے؟ کیونکہ اب حبیبہ طاری کوئی شے نہیں ہے, الیاس قادری صاحب ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جب بھی پہچانے جائیں گے وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے, ان کے کچھ عقیدے کے حوالے سے معاملات, خرافات, بدعات انہوں نے ایسی داخل کر دی. مثال کے طور پر جس سے ہمارا اصل جہاں سے شروع ہوا اختلاف, وہ تو یہ کہ ایک تو انہوں نے پیر صاحب کے, پچھلے سال کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر انہوں نے اس طرح جلوس نکالے جس طرح سے کہ نبی پاک کا جلوس نکالا جاتا ہے, وہی تہذیب, وہی نعرے اور سیم وہی نعرے. پھر حضرت صاحب کے بالوں کو تقسیم کرنا, منہ مبارک کہنا. اب یہاں تک بدعات ہیں کہ جی یہ دکھا رہے ہیں فخر سے ان کے لوگ. یہ میرے پاس اس چٹائی کا ایک دھاگا ہے کہ جس پر حضرت صاحب سن 1900 فلاں میں بیٹھے تھے. فلاں ایک لقمہ جناب وہ حضرت صاحب کی ہڈی ہے جو کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور آج تک وہ خراب نہیں ہوئی ہے. پھر ایسے جھوٹ پہ جھوٹ, یہ خوابوں کے والے سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. فلاں بندے کو نبی پاک کی زیارت ہوئی, اس نے یوں کہا, فلاں نے یوں کہا. اب ایسی کرامتیں حضرت صاحب کے نام ان لوگوں نے وہ کر دی ہیں. مثلا جی کہ حضرت صاحب کے والد صاحب کی چارپائی ہوا میں اڑا کرتی تھی. پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا, آپ سب لوگوں نے, پورے پاکستان نے سنا تھا کہ جی حضرت صاحب کا ایکس رے ہوا تو ان کے دل پر مدینہ لکھا ہوا تھا. تو اب وہ حضرت صاحب نے خود پروگراموں میں آ کر کہا ہے, خدا کا واسطہ یار یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, میرا کچھ بھی نہیں ہوا. لائیو ان کے اپنے مدنی چینل کے پروگرام میں ان کا ایک مبلغ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے منہ پہ حضرت صاحب کے کہہ رہے جی کہ یہ جناب تبلیغ کے انہوں نے ایسے کام کیے کہ یہ ٹوپیوں کو سامنے رکھ کر ان کو جو گفتگو کرتے تھے, یہ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول یار, میں نے کبھی نہیں کیا. تو جو لوگ اپنے پیر کے منہ پر تبلیغ کے اتنے بڑے چینل پر وہ جھوٹ بول سکتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبلغ نے کہاں سے بولا, اس کو فیڈنگ کی گئی. یہ عمران اتاری, حبیبہ طاری اینڈ کمپنی, ان کا کام کیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک ان کے پیر صاحب کی کوئی غلطی یا خطا ہو ہی نہیں سکتی. وہ خود بھی نہیں مانتے, وہ سب چیزیں اس کی تردید کرتے ہیں. تردید کی ہے انہوں نے کہا یار ظالموں, میری زندگی میں یہ کر رہے ہو, میرے بعد کیا کرو گے. تو اس وجہ سے ہماری جو اوریجنل اولیاء کرام کی کرامات ہیں, مرزا جیلمی جیسے لوگ انہی چیزوں کو تو لے کر آتے ہیں. وہ لوگ انہی چیزوں کو وہ دلیل بناتے ہیں, کہتے ہیں جیسے یہ فراڈ ہے اسی طرح پچھلے لوگوں کی کرامتیں بھی فراڈ ہوں گی. تو یہ اولیاء کرام کی حیثیتوں کو کون مشکوک بنا رہے ہیں؟ یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور پھر مدنی چینل کے اوپر یہ زکوٰۃ وغیرہ لگاتے ہیں. ان کے خود ابھی ان کا ایک طرف مدنی چینل پر زکوٰۃ کا پیسہ بالکل لگاتے ہیں. ان کے خود ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں, ان کے بڑے جو لوگ ہیں وہ چیز تسلیم کر رہے ہیں. ایک طرف وہ تسلیم کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لگاتے ہیں, تیسری طرف ان کے مفتی کہتے ہیں جی لگانا جائز ہے. او بھائی جب جائز ہے تو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور پھر سب سے بڑی بات ان کی کئی اور چیزیں ہیں کہ انہوں نے سودی پیسے پر انہوں نے دنیا بھر کے اندر مورگیج کے اوپر مسجدیں لی ہیں, ادارے لیے ہیں. مجھے اب سوال کا یہ جواب دیں, 50% کے اوپر یعنی 100 کے ساتھ 50 کے سود پر انہوں نے غیر مسلم جناب کمپنیوں سے انہوں نے پیسے اٹھائے اور انہوں نے یو کے اندر ان سب چیزوں کے مفتی صاحب آپ کے پاس ثبوت موجود ہے, پوری قوم کو دیے ہوئے ہیں. آن لائن آپ کو بھی دے دوں گا, آپ ہی لے لیجیے گا, ان کو ڈالیں, ساری قوم کو دیے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ مجھے یہ بتائیں کہ اس مسجد میں کیا برکت ہوگی جو مسجد سود کے پیسے پہ بنائی گئی, جو بینکوں سے اور کافروں سے جناب وہ ان کے مالیاتی اداروں سے لے کر وہ بنائی گئی ہے. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کہا ہے. اچھا پھر ایک ہوتا ہے جی کہ بڑی اشد کوئی ضرورت, وہاں ہر گلی میں دوسری مسجد اہل سنت کی موجود ہے. جن جگہوں پر انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں, میرا ویڈیو کلپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر لوگ دیکھ سکتے ہیں. وہاں ایک مسجد کا ایڈریس بھی میں نے بتایا, آپ گوگل کر لیں. اور یہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام تر اختلافات محمد الرسول اللہ, میرا اس میں ذاتی کوئی, میرا کیا مفاد ہے؟ الٹی میری قوم مخالف ہو رہی ہے یار. اور لوگ تو ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے کا, مسلک کا, جماعت کا, عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بدعات و خرافات جو ابھی یہ کر رہے ہیں, ابھی اس کا یہ عالم ہے, تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ یہ سب کس کے کھاتے میں آئے گا؟ یہ ہمارے اہل سنت کے علماء کے کھاتے میں آئے گا. پھر اگلی جو عام ترین بات ہے کہ ان لوگوں نے
اللہ معاف کرے کہ ایک طرف ان کا نعرہ ہے جی کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑا پیار کرتے ہیں جی. تو اب حضرت امیر دعوت اسلامی کہتے ہیں جی کہ اگر میرا دل جو ہے نا وہ جس دل میں جناب اگر حضرت معاویہ کا بغض ہو تو وہ گٹر سے برا ہے جی اور جس دل میں صحابہ کا بید بھی ہو وہ گٹر سے برا ہے. جی تو یار اس کو عملی بھی تو کرو. حضرت معاویہ کروڑوں گنا ان کا رتبہ نیچے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے. جی تو ہم سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں صحابہ کرام کی اہل بیت کی وہ آپ کے پاس کیا لے رہے ہیں؟ آپ ان کی دعائیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جھپے ڈال رہے ہیں. تو یہ ان دو نمبری ہے. حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو سرعام خطا پر گناہ پر, اور اب تو حد ہو گئی کہ کہہ دیا کہ ہر 1000 دنوں میں 5 گناہ کیے ہیں حضرت بی بی پاک نے. صدور گناہ ثابت کیا ہے بدبخت آدمی نے, لاہور کے اس مولوی خطائی نے. تو اب حضرت صاحب اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے جناب جھپے ڈال رہے ہیں, ان کی ساری دارالفتاش کے پیچھے کھڑا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس پر میں بولوں کہ نہ بولوں؟ تو اس وجہ سے ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے, ہماری مخالفت بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. تو یہ اہل بیت کے ساتھ یہ بغض چھوڑ دیں تو الحمدللہ کل جس طرح تھے ہم اسی طرح. کبھی ڈائیلاگ کی کوشش کی آپ نے جب یہ تمام باتیں ان تک پہنچائی ہیں جناب ویڈیو کے ہم نے ذریعے, تو انہوں نے یہ کوئی پوری اپروچ کیا؟ کوشش کی ہے, ہم نے پوری کوشش. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ امیر دعوت اسلامی وقت دیں. ہم نے تو اس وقت بھی کہا ہے ہم ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت صاحب کو یہاں کراچی میں کچھ ایک شخصیت نے بلایا تھا, 4-5 گھنٹے ان کی میٹنگ ہوئی اور یہ پوائنٹس ان کے سامنے رکھے گئے کہ بھائی آپ سیدہ کائنات کے بدموں کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں, کیوں اس طرح کی حرکتیں آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل اب میں بالکل. اچھا پھر ہمارا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ بھائی آپ جس مدنی چینل پہ کروڑوں اربوں روپے اہل سنت کے لگ رہے ہیں اس کو پہ آپ دے کیا رہے ہیں؟ آپ کے پوتے کا نام کیا ہے, آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے, امی جی کہاں پیدا ہوئے, فلاں کہاں. وہ یہ تو سیرت رسول کے عنوانات ہیں. چینل کے اوپر 15-15 منٹ یہی ڈیبیٹ اور یہ بچوں کو یہ یاد کروایا جا رہا ہے. اور ان کے جو مدارس کا سسٹم ہے اس کے اندر ایک ایک بچے کو باقاعدہ منٹوں بٹھا کر رلایا جاتا ہے, تربیت کی جاتی ہے کہ امیر دعوت اسلامی کے پیار میں آپ روئیں. او بھائی یہ مقام رسول کا ہے, رسول کا عشق چاہیے اس طرح سے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرح کے جذبے نبی والے یہ اپنے پیر کے اندر ڈال رہے ہیں. جہاں آج اگر ان پہ کوئی کہتا ہے کہ یہ انہوں نے خطا کی ہے تو یہ ان کا پورا جناب گالی برگیڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہی افسوس ہے کہ جتنا تمہیں اپنے پیر صاحب کا دکھ ہو رہا ہے اتنا تمہیں بی بی پاک کا کیوں نہیں دکھ ہوا, اتنا حسنین کریمین کا دکھ کیوں نہیں ہو رہا, اتنا مولا علی کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں, صحابہ کرام کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں, اتنا آپ لوگوں کو دکھ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو یہی ہمارے وہ اختلاف ہیں کہ جن کو ہم نے بیان کیا ان کی طرف سے اس کا لوگوں نے گالم گلوچ, وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. چلیں ہمارا تو پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم نے آپ سے بات کی, ہم دعوت اسلامی کو بھی دعوت دیں گے اگر وہ اس پر کاؤنٹر کرنا چاہیں تو بالکل. جی ٹی وی کا جو پوڈ کاسٹ کا یہ پلیٹ فارم ہے یہ حاضر ہے اس کے لیے, اور ہم آپ کی بات بھی سنیں گے, وہ بھی عوام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کے ایک بڑے دیرینہ دوست ہیں انجینئر محمد علی مرزا, آج کل بڑی کنٹروورسیز کا شکار ہیں. پہلے تو ظاہر ہے وہ عمران ریاض, آفتاب اقبال اور پھر کچھ اس طرح کی چیزیں. میں سمپل اور آسان مختصر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ جی کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہم عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ منافقت والا ذہن رکھنے والا آدمی. اچھا. اور اگلی بات یہ ہے کہ مرزا محمد علی اب اصل میں اس کو چاہیے کہ ہر وقت اس کا جو, چونکہ اس کی تو کل کائنات وہ ایک اس کے چینلز ہیں, یہ اس کا سوشل میڈیا ہے, تو اس کے لیے اس کو کچھ کنٹروورسیز چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گی تو اس کا تو سودا نہیں بکے گا. تو وہ کبھی کس کو کاٹتا ہے کبھی کس کو کاٹتا ہے. یہ صحابہ سے شروع ہوا تھا, اہل بیت پایا تھا, اہل بیت سے آگے اولیاء پہ گیا تھا, اولیاء سے آگے اب یہ پی ٹی آئی والوں کے پیر و مرشد, پیر طریقت رہبر شریعت, کیا بولتے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب مدد اللہ العالی المتوالی. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف میں توپیں شروع ہو جائے, تو اب یہ اس کو پڑ گئے. اور پھر اس کے بعد عمران ریاض اور آفتاب اقبال جیسے لوگوں کو یہ شروع ہے, تو اب یہ چیز آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا بڑا آپ کا ذاتی مفتی صاحب سیاسی جھکاؤ کس طرف رہا ہے؟ ابھی آپ اس وقت کس کو سپورٹ کر رہے ہیں سیاسی میدان میں, اور دوسرا آپ نے یہ جو گزشتہ جو الیکشن ہوئے تھے آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ دیکھیں جو سیاست کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے, تو میں عملاً کسی بھی سیاسی جماعت کا نہ تو میں کارکن ہوں اور نہ ہی میں ان کو کوئی باقاعدہ ممبر ہوں.
میں کسی جماعت کا. میرا ایک ہی موقف ہے کہ نوٹ بھی دین کے لیے اور ووٹ بھی دین کے لیے. کیا بات ہے. اب اس معیار پر ہمارے سامنے ہم نے اپنی زندگی کا ایک معیار رکھا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم روزانہ ہی عوام میں ہوتے ہیں. اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو, چاہے کوئی اپنا ہے یا بیگانہ ہے. اس اصول پہ چلتے ہوئے ہم نے ہر موقع پر اگر کہیں ایسا پر جلنے والا مسئلہ آیا تو ہم نے وہاں بھی سچ بولا ہے, ہمیں بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا. اچھا. اور اگر کہیں کسی صاحب جو ارباب اقتدار تھے ان کے اقتدار کے دوران ہم نے اگر تنقید کی ہے تو کی ہے, اور اگر اپریشیٹ کیا ہے کسی اچھی چیز پہ تو قطع نظر کسی کریڈٹ لینے کے یا کسی مخالفت کے ہم نے کی ہے. تو ابھی جو مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے عمران ریاض کے حوالے سے یہ چیزیں کی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ اس بندے کی ایک منافقانہ وہ انداز ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض کا موقف درست ہے. اس نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بھی 2-3 مرتبہ مخاطب کیا عمران ریاض نے. جی دیکھیں, عمران ریاض صاحب نے تو یہ بنیادی طور پر اس کو کہا ہے کہ بھائی ہم عالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو ایک سیاسی لوگ ٹھہرے, تو مناظرے کی بات کرتا ہے. تو جو لوگ تیرے دروازے پہ گئے, میں گیا, طارق مسعود صاحب گئے اور ایک اور 2 علماء گئے, تو بھائی تو وہاں سامنے نہیں آیا, تو نے ہیلے بانے کر کے وہاں سے جان چھڑائی. اور ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب ہمیں وقت دیں, ہم پیار سے بیٹھ کے ان کے ساتھ جناب گفتگو کریں گے اور دنیا دیکھ لے گی کہ جناب والا یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو عمران ریاض نے یہی کہا ہے کہ بھئی اگر تو ادھر علماء نے تجھے بلایا, تو ان کے سامنے گیا نہیں ہے, اور اب تو ہمارے حوالے سے جناب تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اصل بات یہ کہ مرزا جیلمی کے آپ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں سامنے یہ جو آپ نے بیٹھتا؟ مفتی صاحب کہا منافقانہ رویے انجینئر مرزا کے, یہ کس طور پر آپ نے کہا, کس وجہ سے یہ منافقانہ کا لفظ وہاں کیسے؟ منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ مفادات کو دیکھتے ہوئے, جیسے یہود کا مفادات دیکھا تو ان کے گیت گانے لگے, مشرکین مکہ کا دیکھا تو ادھر یہود جو منافقین مدینہ کی بات کر رہا ہوں, اور جب دیکھا مسلمان قوت میں تو ان کے ساتھ ہو گئے. سیم آپ مجھے اس پہ کیا میں کہوں, ساری دنیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا اس وقت موقف عمران خان صاحب کے حق میں رہا. بھائی آپ سب, میں اس پہ کیا بولوں, سب لوگوں کے سامنے ہے, ساروں کے سامنے ہے کہ یہ جہاں اس کو خطرہ نہیں تھا تو اس وقت کسی کی بولیاں بول رہا تھا, اب کسی کی بولیاں بول رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران ریاض ایک طرف سے ٹھیک ہے وہ صحافی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے عمران ریاض پہ تنقید بھی کی ہے کہ جب اس نے ٹی ایل پی کے والے سے اس نے کمنٹس دیے تھے کہ جب ٹی ایل پی کا دھرنا آیا تھا اور ریلی آئی تھی جس میں لوگ مرے تھے, تو اس وقت عمران ریاض نے بہت نیگیٹو جملے بولے تھے. اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ حکومت کے خلاف روڈوں پہ نکلو گے تو لاشیں تو گریں گی. تو اب یہی بات میں نے پی ٹی آئی کی جب لاشیں گریں تو اس وقت میں نے عمران ریاض کو یہی کہا تھا ڈی چوک پر. بالکل میں نے اس کو کہا, میں نے کہا پھر اب کیوں چیخ رہا ہے, اب یہاں بھی بولنا, اپنے اصول پہ قائم رہے, اپنے اصول پہ آپ قائم رہیں عمران ریاض صاحب کہ بھائی جب آپ حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے لاشیں تو گریں گی, چیخنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس بندے نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اپنی اس چیز سے رجوع کیا, یعنی کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس وقت ادراک صحیح نہیں کر سکا. میں کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوئے. باقی میرا موقف کل بھی تھا, آج بھی ہے, کسی ریاستی ادارے کو, کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان, مال اور عزت کے اوپر حملہ کرے. یہ جان لینا, یعنی ڈی چوک کے حوالے سے آپ کا جو ایک موقف بہت زیادہ وائرل ہوا تھا ایک پوڈ کاسٹ کے اندر, وہ آج بھی آپ کا موقف وہی ہے؟ بالکل میرا موقف وہی ہے, میں اپنے موقف پر بالکل قائم ہوں, کیونکہ وہاں ادارے آن ہی نہیں کر رہے ہیں. پولیس کہتی ہے ہم نے نہیں مارا ان لوگوں کو, آرمی کو تو خیر تھی نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے, رینجرز کہتے ہیں ہم نے بھی گولی نہیں چلائی. تو اس کا مطلب ہے کہ لاشیں گری ہیں, یہ تو یقینی بات ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پہلے بھی بولا ہمارے اپنے علاقے کے لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ کئی جہاں بھاگ ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یقینی طور پر قتل ہوئے ہیں تو پھر وہ کس نے کیے ہیں, جب اداروں نے نہیں کیے ہیں تو پھر کوئی تو ایسا دہشت گرد تھا نا کہ جس نے گولیاں ماری رات کے اندھیرے میں ان لوگوں کو قتل کیا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کن لوگوں نے ان لوگوں کی جان لی. یار ایک کسی کا بلب بھی توڑا جائے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نقصان پورا کرے. بھائی ریاست کس چیز کا نام ہے؟ تو یہاں ماؤں کے بچے قتل ہوئے ہیں. یار آپ سوچیں ذرا, امیجن کریں آپ کا جوان بھائی گیا کسی جلسے میں گیا, واپس کو گولیاں لگ گئیں, تو آپ کیا اس ریاست کے حوالے سے آپ کے کیا نظریات ہوں گے, اس ملک کی کتنی ہمدردی آئے گی آپ کے اندر.
تو میں آج بھی قائم ہوں، بے گناہ کوئی بھی کسی کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہی ہوگا، یہ تو بالکل صحیح ہے. باقی جب ہمارے ادارے اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے قتل نہیں کیا، تو اب پھر دہشت گرد ہی پیچھے بچتے ہیں. تو پھر جس دہشت گرد نے کیا وہ جہنم کا کتا ہے. جس نے بھی بھائی جس دہشت گرد نے ان کو مارا ہے، مرے ہیں لوگ. اب یہ تو اب عدالتوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کس نے ان کو قتل کیا. اب جس نے بھی کیا ہے وہ بالکل میرا اس پہ یہی ہے، کیونکہ ہمارے ادارے اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کے اندر ہم نے تو کوئی گولی شولی نہیں چلائی، تو بات ختم. صاحب ٹی ایل پی کا آپ نے ذکر کیا، تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی، پھر ان کے بعد اب ان کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی، ان لوگوں نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، یا وہ جو ڈی چوک کا دھرنا تھا، یا اس کے بعد جو مذہبی حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا تعلق بھی رہا ظاہر ہے، خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی آپ کا رہا اور ابھی بھی ان کے ساتھ ٹی ایل پی سے پہلے میں اندر اپنا درد دل آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے پیش کرنے لگوں اپنے جو ارباب اقتدار ہیں کہ یار بنیادی طور پر میں اداروں سے محبت کرنے والا آدمی ہوں. میرا پیچھے یوٹیوب پر ریکارڈ آپ دیکھ لیں، اوپر پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، بغیر کسی لالچ کے ہم نہ کسی کے کوئی تنخواہ دار ہیں اور نہ ہمارا کوئی جناب ہم کسی کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے. اب میں دیکھتا ہوں ملک کے اندر نوجوانوں کی صورتحال کہ وہ اداروں کے حوالے سے کتنے نیگیٹو ان کے اندر جذبات ہیں. پھر واللہ میرا دل جلتا ہے. میں سوچ رہا تھا کسی پلیٹ فارم پہ اپنے ارباب اقتدار سے میں اپیل کروں کہ یار خدا کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے نواز شریف کو بھی تو واپس لایا. اور میں بالکل ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھی گئی تھی کہ یہ لوگ چور ہیں، ان لوگوں نے ملک لوٹا. اور اس وقت جو نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھی تھی علماء کی طرف سے، ان میں ہم بھی تھے. ٹھیک ہے. کہ کچھ تو ان کی ختم نبوت کے حوالے سے چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمارے قابل قبول نہیں تھیں. اب انہوں نے کی، ان سے کروائی گئی، وہ جانے اور ان کے کام جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن ان کے دور میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایسا کام ہوا تو ہم نے قوت کے ساتھ ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ یار ہمارے ملک کے اندر آپ کیسے ختم نبوت پہ حملہ کر سکتے ہیں. اور پھر جب ہمیں یہ بتایا گیا وثوق کے ساتھ کہ یہ لوگ چور ہیں، انہوں نے ملک کے اندر لوٹا ہے، تو ہم ملک کی محبت میں ہم لوگوں نے ان کے خلاف محراب و منبر سے بھی آواز اٹھائی. ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، مجھے تو کم از کم ہوا ہے کہ اگر وہ چور اور ڈاکو تھے تو واپس کیوں آئے، اور اگر وہ چور اور ڈاکو نہیں تھے تو یار ان بیچاروں کی حکومت کیوں ختم ہوئی ہے، ان پہ الزامات کیوں لگیں. اور پھر ایک ایک اقامہ اور دینا اور بیٹے سے تنخواہ لی، ان چیزوں پہ آپ نے اتنا بڑا اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا یار. تو ہمارا دل اس حوالے سے دکھا ہوا ہے. میں اپنا چاہ رہا تھا کہ میں باقی ہماری آواز کس نے سننی ہے، لیکن شاید اپنا تو ہم حق ادا کر جائیں کہ ملک کے لیے، خدا کے لیے، ملک کے لیے ان تمام جو شدتیں سختیاں ان کو بھول جائیں. بڑی بڑی چیزیں سیاستوں میں اور حکومتوں میں بھلائی جاتی ہیں. ریاستوں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں. عمران خان کو آپ معاف کریں، اس کو آپ اوپن چھوڑ دیں. ابھی یہ جو صحافیوں کے لیے آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہوئے، صحافیوں سے بھی ہماری گزارش ہے اس ملک کا کھاتے رہے ہو بھائی، یہاں کی مٹی میں پلے بڑے ہو، یہاں کا تم نے سانسیں لی ہیں. میں عمران ریاض کی میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں. سچی بات یہ کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ درد دل سے کہتا ہے یار میں اس ملک سے پیار کرتا ہوں. اسے پوچھا گیا کہ یار رمضان، اس نے کہا یار رمضان کا مزہ تو پاکستان میں ہی آتا ہے. اللہ، ٹھیک ہے. تو یار خدا کے لیے ان لوگوں سے بھی ہم کہیں گے یار اپنا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ کم از کم اداروں کے حوالے سے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. اور ہم ارباب اقتدار سے بھی کہیں گے سب کچھ بلا دیں. اس عید پہ ہمارے چیف صاحب نے اعلان کر دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیں، سب دشمنیاں ختم، عام معافی کا اعلان کر دیں، عام معافی کا اعلان کر دیں. اگر 18 کو کر دیں فتح مکہ کے موقع پر تو 86 آ جائے. ہم آپ سے کہیں گے، بلکہ لائیو آ جاؤں گا میں آپ کے پروگرام میں، لائیو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے نشریات میں کہ لو بھائی آج معافی کا اعلان ہو گیا. خدا کے لیے ملک کا سوچیں یار، سب کو معاف کر دیں. میں حکومت سے کہوں گا تمہیں بھی تو معاف کی ہے نا جی، تمہیں تو 30 40 سال سزائیں ہوئی تھیں، پھر واپس اقتدار میں آ گئے ہو، معاف کر دو. تمہیں بھی پتہ ہے کس کا کتنا جرم ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے. معاف کریں، چھوڑیں پچھلی چیزوں کو، آگے اس ملک کے لیے سوچیں. اور اپوزیشن سے بھی ہم کہیں گے کہ یار حکومتوں کو کام کرنے دیں.
ان کو کچھ ٹائم کرنے تو دیں, اس کے بعد آپ لوگ ان کو شر چھیڑیں اگر گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ان کو آرام سے سکون کے ساتھ کام کرنے دیں. تھوڑا سا حکومت اسٹیبل ہوتی ہے, لو بھائی دھرنا آ گیا, لو بھائی ہم فلاں شہر بند کریں گے. اور پھر اب ظلم یہ کہ وہ مظاہرین روڈیں کم بند کرتے ہیں. پہلے حکومتیں روڈیں کھلواتی تھیں, اب حکومتیں خود روڈیں بند کرتی ہیں. موٹر وے بند ہے, اسلام آباد بند ہے, پنڈی بند ہے. کروڑوں اربوں کا لوگوں کا, تاجروں کا نقصان ہو گیا, اور ہزاروں لوگ یہاں سے یار باہر بھاگ گئے ہیں, پیسے باہر لے کے چلے گئے. تو اس لیے دل دکھا ہوا ہے, سچی بات آپ کو بتاؤں, دل دکھا ہوا ہے ان حالات کو دیکھ کر. تو ہم تو یہی کہیں گے عمران ریاض صاحب سے کہ تسی بھی ہاتھ ہلا رکھو. سرکار بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں, کچھ اداروں کے لیے آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ مجھے احساس ہے کیونکہ ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے ان معاملات میں. جہاں آگ لگتی ہے نا وہاں پھر دھواں بھی اٹھتا ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت انسان اندر سے ملک کا وفادار ہو اور اسے غدار کہہ دیا جائے, آپ چور نہیں ہیں آپ کو چور کہہ دیا جائے, آپ قاتل نہیں آپ کو قاتل کہہ دیا جائے, آپ کے اندر ایک جرم نہیں ہے آپ کے اوپر لگایا جائے, تو آپ تو جل جائیں گے. تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں زندگی میں. میں چاہوں گا کہ ہم کم بیک کریں, پیچھے آئیں, واپس آئیں, تو مل جل کر ملک کو آگے بڑھائیں. ظاہر ملک ہے تو ہم ہیں, ملک خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے تھوڑا سا یہ پیغام مجھے, بے شک جس نے ISI کا ایجنٹ کہنا ہے وہ کہتا رہے, شکر ہے ISI کے ایجنٹ اگر ہم ہوں گے تو ملک کا کام کریں گے نا. لیکن یہ خام خواہ باتیں ہوتی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ علماء کو ادارے کتنے کے استعمال کرتے ہیں اور علماء کتنے کے استعمال ہوتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن ہم اپنا درد دل پیش کر رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے کہ یار کچھ بھی ہے نا, کچھ بھی ہے, آپ یہ خیال کر لیں کہ ملک کے دفاع کے ضامن یہی ادارے ہیں. قصور کمیاں ان کے بیچ میں ہوتی ہیں, لیڈروں کی بھی ہوتی ہیں, کچھ جو ان کے بڑے جرنل مرنل ہوتے ہیں, کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, وہ بھی انسان ہر طبقے میں ہوتی ہیں, ہر طبقے مولویوں میں بھی ہیں, بھائی ہم میں بھی ہیں. مہربانی کریں, علماء میں علماء اس سو نہیں وقت ہیں. جو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو ہمارا نوجوان آرمی کے والے سے وہ کر رہے ہیں, یار آپ کے بھائی ہمارے بھائی ہیں, وہ اس وقت بارڈروں پہ وہ کس طرح سے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تو یہ بھی غلط انداز ہے کہ اب آپ بس ٹھیک ہے رگڑنا ہے جی رگڑنا ہے, یار ایسے نہ کرو, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ارباب اقتدار کو اور ہمارے اداروں کو چاہیے, وہ سیاست میں کیا یار انگلی بازی کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. کیوں آپ اپنے خلاف اس قوم کو کر رہے ہیں؟ اور میرا دل اس سے جل رہا ہے, میں جلدی ہوئی باتیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کل میرے خلاف بھی یہی پوڈ کاسٹ جناب اس کو بنا لیا جائے, لیکن سچے دل اور درد دل سے بات کر رہا ہوں. اور جو TLP کے والے سے آپ نے جو بات کی ہے, تو دیکھیں TLP ایک, میں بڑے قریب سے ان کے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کی قیادت کو دیکھا ہے, ان کے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے کارکنوں کو دیکھا ہے. میں گو کہ ایک عملی طور پر ان کا کوئی رجسٹرڈ کارکن نہیں ہوں, لیکن ہزاروں باتوں میں جو ان کے جذبات ہیں وہی ہمارے جذبات ہیں. ناموس رسالت ہو, ختم نبوت ہو, دین کا جذبہ ہو, وطن کی محبت ہو, ان تمام چیزوں میں ہم کامل ہیں. کچھ فیصلے ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ان کے کچھ ایسے فیصلے لیکن ہوتے ہیں کچھ رویے جن پر تنقید ہوئی, جن سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف ہو بھی سکتا ہے. بعض اوقات آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت کچھ ہوتی ہے. بعض اوقات آج ہم ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جو ایک وقت تھا کہ وہ جو بندوقیں سیدھی کی ہوئی تھیں TLP کی قیادت کی طرف, کیا خیال ہے آج آگ آپ کے گھر میں پہنچی ہے تو کیسا لگا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں جن لوگوں کو میں نے سنانا تھا وہ تمام لکھنے والے, وہ PTI والے, وہ سارے جو کل گالیاں دیتے تھے سعد رضوی صاحب کو, اور باقی کہتے ہیں مولویاں نے انج کر دیتا ہوں, آج آگ گھر آج آپ کے گھر پہنچی ہے آگ, تو آپ بولیں ذرا کیا, وہ کیا بولتے ہیں, کس پاپی بکنیاں, ہماری یہ پنجابی میں بولتے ہیں. دیکھیں اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ قانون کا خیال کریں, کسی پولیس کے کسی SHO کو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ دروازے توڑ کے اندر سے جا کر علماء کو گھسیٹ کے لائے. وہی چیز جب ان کے گھروں تک پہنچی ہے کتنا درد ہوا ہے. تو تمہاری مائیں ہماری مائیں نہیں ہیں. یہ رویے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ یہ اللہ کا خوف کریں وہ لوگ کہ جو کسی کے لیے کرتے ہیں نا. ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ کہتے تھے ان پہ بین لگا دو, ان کو یہ کر دو, ان کو وہ کر دو. کیا آج صرف 2-2.5 سالوں کے اندر وہ سب کچھ پلٹ کے ان کی طرف نہیں آ گئے؟ تو ہمیں معلوم ہے اگر آج ان کے لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کو کوئی استعمال کر رہا تھا, تو آج پھر آپ استعمال ہو رہے ہیں, اس وقت آپ استعمال ہوئے. تو اس لیے ہر طرف انسان دوسرے کی مجبوری کو سمجھے. مفتی صاحب ایک سوال میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں, اس پر آپ نے بڑی تفصیلی بات کر لی ہے.
یہ جو منجی ٹھوکنے والا جو رویہ ہے، یہ اگر مبلغین کی طرف مثال کے طور پہ علماء مختلف مسالک کے، یہ میں اس لیے منجی ٹھوکنا استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں کی منجی ٹھوک دی، یہ کہتا ہے میں نے اس کی منجی ٹھوک دی. تو یہ اگر رویہ مختلف مسالک کے لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے آئے گا تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ عوام کہتی ہے بھائی اس کو کریں، اس کو کریں، کس کو فالو کریں، کیا کریں، کس مسلک میں جائیں، کس عالم دین کو سنیں؟ میں آپ کی بات بالکل اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمارا رویہ علماء کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے. آج آپ نے دیکھا ہماری ایک ٹاپک پر چاروں مسالک کے جو علماء تھے بیٹھ کے گفتگو ہوئی، ہم نے ہاتھا پائی کی نہیں، گالم گلوچ نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل دیے. تو بھائی آپ مثبت طرح سے بحث کریں اور عوام سنیں، مزے لے، اپنا یعنی دماغ بحث اس کھولے. لیے تو نہ ہو کہ میں جیتا یہ ہارا، یہ جیتا میں ہارا. بات یہ ہے میں اگر اپنے ایک موقف پہ کھڑا ہوں تو میں منافق تو نہیں ہوں نا. جی، میرا موقف ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو جب میں حق سمجھتا ہوں تو میں تو اپنے حق کو ثابت کرنے کے بیان لیے کروں گا، پوری قوت کے ساتھ بیان کروں گا. تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے ہم مولوی منافق نہیں ہوتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے ہم اس پر ڈٹتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. باقی آپ فیصلہ کریں، اس کو سنیں. جو منجی ٹھوکنے والی آپ نے بات کی ہے، 2 + 2 بھائی 5 ہوتے ہیں، 4 ہیں. 4 دنیا کہتی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. بھائی یہی ہے. ابھی گوگل جیسا سوال کریں گے ویسا جواب ہوگا. تو جب ادھر سے ہوگا میں منجی ٹھوک دیتی، تو میرا حنیف قریشی بھی جا کر جہلم اس کے باہر جا کر کھڑا ہوگا جناب اکیڈمی کے باہر، اور آخر میں آ کر پھر وہ پریس کانفرنس کر کے کہے گا منجی ہنج ٹھوکی جا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اصل میں ایک رویہ کہاں سے جنم لے رہا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے. مجھے یہ بتائیں، میں اداروں سے سوال کر رہا ہوں، اس بچے نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جملے تھے، اور وہ آگے چل کر وہ چیز سامنے آ گئی. اچھا، انویسٹیگیشن افسر لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہی ہے کہ یار اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہی ہے. اور میں ان تمام مولویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ تو آپ سب لوگوں نے مظاہرے کیے، سارے کیے. یہ جو جیلم کے اندر بیٹھ کر سر عام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کر رہا ہے، جو تمام دیگر اہل بیت کے اوپر جو بھونک رہا ہے، نے لفظ بھونک کھل استعمال کیے. کیوں؟ اس شخص نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ابو حنیفہ بھونکا تھا. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا. یار آج ایک عالم دین کے لیے آپ کا قانون کہتا ہے کہ اگر کسی کے مذہبی شخصیت کو کوئی ڈیمیج کرے، اس کے خلاف زبان درازی کرے، تو اس کے خلاف آپ کا قانون حرکت میں آتا ہے. یہ اس طرح کی بے ادبیاں کر رہی ہے بندہ بیٹھ کر، اس کے خلاف کیوں نہیں حرکتیں ہو رہی؟ اور وہ ادارے بھی سمجھیں کہ ان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے عوام اور علماء کے سامنے، اور اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو وہ کردار ادا کریں اس خبیث آدمی کا منہ بند کرنے کے لیے. جس کو دل کرتا ہے اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، اولیاء کے لیے، جہاں جو دل کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو نکال کر عوام کی دل آزاری کریں. تو پھر ہمیں بھی اجازت دیں، پھر ہم اپنے ریاستی اداروں کے حوالے سے کھل کے بات کریں، ہمیں تو پکڑا جائے گا. اور جب ایک کرنل جرنل کی بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے. یار تم امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحابہ کرام کی بے ادبی ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں ان علماء سے کہوں گا خدا کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل سیدھا جو پہلے ہی لیٹا ہوا ہے اسی پہ نہ چڑھیں، ادھر آئے نا، بولیں نا. آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وہ جماعتیں جو ریلیاں نکال رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، وہ آئے نظر ہے اس کی طرف کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے. اس سے تو ہزاروں گنا زیادہ بڑی بے ادبیاں وہ اپنی گفتگو میں کر چکا ہے اور کرتا ہے. FIR کروائیں نا، کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے. باقی یہ ہمارا موقف ہے، کوئی بھی صحابہ کی بے ادبی، کسی بھی صحابی کی بے ادبی، کسی اہل بیت کے فرد کی بے ادبی کرے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن تحقیق اور تفتیش ہو. میں اپنی بات مجھے سوچ رہا ہوں نا میں کہ میری لفظوں میں تو تھی بے ادبی کہ بھئی وہ حضرت عمر بن العاص کے بارے میں بولا، پر یار وہ گفتگو جب دیکھ رہے ہیں کہ میں بات عمر بن سعد کر رہا ہوں، نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، اتنے جلدی اگلے بندے سے پوچھنا چاہیے یہ تو نے کیا کیا ہے. اگر وہ بندہ ڈٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا یہی موقف ہے، میرا خیال ہے احناف کا موقف بھی یہی ہے. تو پھر اس حوالے سے اس چیز کی تھوڑی سی کریں. اس وجہ سے بہت نیگیٹو چیزیں جا رہی ہیں. یہ جو بلاسمی کے قانون کی سختی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میرے خلاف جب ان لوگوں نے FIR لانچ کروائی، خاص ایک جو طبقہ ہے، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. آپ کی اسمبلی میں وہ جو جانے والی تھی، وہ جو گئی، اس کو انہوں نے دلیل بنایا کہ بھئی حنیف قریشی جیسے بندے پر توہین صحابہ کا پرچہ ہو سکتا ہے، تو جو بیچارے عام دکاندار اور بیچارے وہ لوگ ہیں ان کی کیا رہے گی، اور تم اس کی سزا بہت رکھ رہے ہو، تو لوگوں کو کیا جواب دو گے. تو اس وجہ سے اس کا بڑا اثر ہوا.
تو اس کا مطلب ہے کہ کوتاہی ہمارے جذباتی لوگوں سے ہوتی ہے، جس کا نقصان ہمارے اوور آل بڑی ایشوز پر ہوتا ہے۔ پر جاتے ہوئے یہ بتا دیں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں مستقبل میں مجھے تو کوئی اتنی خاص خیر نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہم نے اپنے رویے چینج نہ کیے۔ حاکم بدہن جس طرح سے ہم قوم کو لے کے جا رہے ہیں، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ آج ہر ٹینیور میں جو نیا جرنل صاحب آتے ہیں ان کی اپنا منصوبہ ہے، نئی حکومت آتی ہے اس کا اپنا منصوبہ ہے۔ سوال یہ کہ وہ قوم کدھر گئی، وہ ملک کدھر گیا، پاکستان کدھر گیا؟ تو ہم کم از کم ایک پاکستان کے لیے کام کریں۔ تو بہرحال مایوسی بھی نہیں پھیلانی چاہیے، یہ بھی حدیث شریف کے اندر جیسا کہ حکم ہے۔ ہم امید اللہ کی بارگاہ میں اچھے کی رکھ رہے ہیں، اللہ کرے پھر وہ بہاریں لوٹیں، لیکن اتنا مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں دے گا۔ میں اپنے بچوں سے کہوں گا، اپنے نوجوانوں سے، مایوس نہ ہو۔ کہاں تھا وہ، دیکھیں نا کہ جس وقت یاد ہوگا آپ کو کہا جا رہا تھا دہشت گرد مارگلہ کی پہاڑیوں میں آ رہے ہیں، یار دیکھیں نا آخر اس حالات سے بھی تو آپ کی ریاست کو کچھ لوگوں نے نکالا نا، واپس آپ آئے، آج آپ کی چیمپئن ٹرافی یہاں پر منعقد ہوئی۔ کیا بات ہے، انٹرنیشنل آپ کی ایجنسیوں کے اوپر دباؤ ہے، پوری دنیا مل کے آپ کے ملک کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آخر یہ کوئی نہ کوئی طاقتیں تو ہیں نا میرے بچوں کہ جو ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ آپ یار قدر ہم ہی نے مل کے ہم نے مل کے یہ کرنا ہے، مل کے کو آگے بڑھانا ہے، مل کے کرنا ہے۔ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ میں تو وہ وقت ہمیں یاد ہے سرکار کہ ادھر خودکش ادھر فلاں یہ ہو گیا، آج الحمدللہ سکون سے ہیں، اور اس کے پیچھے سلام ہو کروڑوں ان پولیس کے مجاہدوں پر، ان آرمی کے نوجوانوں پر، اور باقی اداروں کے جنہوں نے جانیں دے کر وہ گند اور صفایا کیا اس کا، کہ جو پورے جناب ایک ناسور تھا۔ اور اب دیکھیں یہاں سے بھی ذہن میں رکھیں جی، اب وہ جو مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، اب سب جگہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو چیز ہے جی مولویوں نے کی ہے، فلاں کی ہے، اب سوچ لیں کہ یہ کون کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب۔ ناظرین، ایک دلچسپ پوڈ کاسٹ رہی آج تو مفتی صاحب نے اپنے دل کی ساری باتیں یہاں پر بیان کر دی ہیں، اور شاید یہ پہلی بار مفتی صاحب نے کسی پوڈ کاسٹ میں اپنا درد دل بیان کیا۔ اور آپ یقین کریں یہ جو علماء کرام ہیں یہ اس قوم کا اثاثہ ہیں، اس قوم کا کریم ہے۔ اگر ان علماء کی ہم نے قدر نہ کی، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی قدر کرنا جانتے ہیں، ملک کی، وطن کی، اس دھرتی کی، اس مٹی کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور علماء کا خون ہے اس مٹی کے اندر۔ اور آج جب اتنے درد دل سے میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو بولتے ہوئے سنا ہے، آپ یقین کریں میرا بھی دل پسیج گیا اندر، اور یہ واقعاً اس ملک کے، اس قوم کے خیر خواہ لوگ ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے امان میں۔